अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिब नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। जो क्रिकेट मैच चल रहा है उस हवाले से भी बात करते हैं, उसमें जो पाकिस्तान की कारकर्दगी और उसके बाद जो ग्रैंड जिरगे का एहतमाम किया गया था उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। और इसके बाद इमरान खान के हवाले से एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में क्या कहा गया है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं जो इंग्लैंड का और पाकिस्तान का एक टेस्ट मैच चल रहा है, उस टेस्ट मैच की सूरत हाल अगर मैं आपको थोड़ी सी शुरू से बताऊँ तो पाकिस्तान ने जनाब पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए थे और ऑल टीम आउट हो गई थी। और उस वक्त कमेंटेटर्स ने ये कहा था कि जनाब एक फ्लैट पिच बनाई गई, ये फट्टा पिच थी जिसके ऊपर इतना स्कोर किया है, जिसके बाद हमारे लड़कों ने ये जो सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, तो इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है, फट्टा पिच थी इसलिए स्कोर बन गया। तो जनाब इंग्लैंड बैटिंग के लिए आया तो उन्होंने माशाल्लाह से 823 रन बना दिए और 823 रन पर उनके 7 आउट हुए और उन्होंने डिक्लेयर किया। ये भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने टीम को डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद जनाब को थोड़ी सी बचत हो गई। नहीं तो अगर वो ऑल आउट पे जाते तो वो तकरीबन 900 स्कोर कर देते। तो जनाब उसके बाद पाकिस्तान फिर दोबारा बैटिंग पे आया। तो कल शाम तक की जो सूरत हाल है, जो स्टम्प्स हुआ है डे, उसके अंदर जनाब 152 रन पे पाकिस्तान के 6 आउट हो गए हैं। और जो ये फ्लैट पिच और फट्टा पिच थी इसके ऊपर जनाब दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज उस तरह से नहीं चल सके जिस तरह से चलना चाहिए था। और 823 रन भी जो उन्होंने बनाए ना, ये वो एक प्राइम टाइम होता था जब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के ऊपर, जब वसीम अकरम होते थे, शोएब अख्तर होते थे, वकार यूनुस होते थे, तब वो एक फट्टे पिच के ऊपर भी जनाब बड़ी अच्छी बॉलिंग करते थे और बड़ी अच्छी स्विंग मिलती थी उनको। लेकिन आजकल के जो बॉलर्स हैं इनको कुछ मूवमेंट चाहिए होती है पिच के ऊपर, तभी ये काम कर सकते हैं, इस तरह से काम नहीं होता। शाहीन शाह अफरीदी आजकल अपने प्राइम टाइम पे नहीं है और उनका एक अच्छा टाइम नहीं चल रहा, पिछले 1 साल से उनकी कोई कारकर्दगी नहीं आ रही सामने, तो वो भी अपने प्राइम टाइम से आउट हैं। और उसके बाद बाबर आजम के बारे में बात की जाए तो उन्होंने भी दोनों इनिंग्स में स्कोर नहीं किया। तो इसके बाद अब जब तक ये व्लॉग आप देख रहे होंगे शायद पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया होगा। और इसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि पिछले 2 साल से जो चेंजेस की जा रही हैं टीम के अंदर, आए दिन कोई ना कोई चेंजेस होती है, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब बाबर आजम के बारे में ही बात करें जनाब, उनको पिछले 2 साल से तैयार किया जा रहा था कि जनाब ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और 2 साल बाद जब वो अपने प्राइम टाइम पे आए, तैयार हुए, तो उनको कप्तानी से हटा दिया गया। उसके बाद अब एक और तजर्बा किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ सारे ही तजर्बे किए जाएँ, एक एक करके सारे खिलाड़ियों को तजर्बा किया जाए। बहरहाल जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे पाकिस्तान टेस्ट मैच हार चुका होगा। ये डेवलपमेंट थी जो आपको हमने बताई है। अगली खबर पे आते हैं। पंजाब के 8 शहरों के अंदर चूँकि PTI ने एहतजाज की कॉल दी है, तो उसके बाद पंजाब के 8 शहरों के अंदर जो है वो दफ़ा 144 नाफिज़ कर दी गई है। वो PTI वाले मजाक में बात कर रहे थे कि जनाब आपने कहीं भी दफ़ा 144 नाफिज़ करवानी हो तो हमें बताइएगा, हम एहतजाज का ऐलान कर देंगे। इसके बाद जनाब उमर अयूब खान साहब ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट रात को 11:15 बजे उन्होंने किया है। ट्वीट पहले मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव दैट PM इमरान खान साहिब, अभी भी वो PM कहते हैं, हालांकि वो साबका PM है, लेकिन उमर अयूब खान साहब अभी भी उन्हें PM कहते हैं, has been isolated completely in Adiala jail and has not been allowed out of his cell into the country yard since 6 October 2024। उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त इमरान खान साहब बिल्कुल कैद तन्हाई के अंदर हैं और जो उन्हें बाहर जाने की, वो वॉक करने की, अपने सेल से बाहर जाने की जहाँ पे इजाज़त देते थे, वो भी अब उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही और तकरीबन 6-7 दिन से वो बिल्कुल कैद तन्हाई के अंदर है। द फूड बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम इज़ सस्पेक्ट। उन्होंने कहा जो खाना उन्हें दिया जा रहा है वो भी मशकूक लग रहा है। एक्सट्रीमली कंसर्न अबाउट द वेल बीइंग ऑफ PM इमरान खान साहिब। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, मोहसिन नकवी, मिनिस्टर जेल पंजाब एस्टेब्लिशमेंट, DG ISI MI IB FIU SB will be held directly responsible if anything Allah forbid were to happen to इमरान खान साहब। उन्होंने कहा कि जनाब ये अगर इमरान खान साहब को कुछ भी होता है तो ये लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे जिनके मैंने नाम लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब आर लीगल टीम विल बी रेजिंग दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन कोर्ट टुमारो सो दैट PM इमरान खान साहिब सिस्टर इज़ अलाउड टू मीट हिम टू अश्योर ऑल ऑफ अस ऑफ इज़ वेल बींग। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट से इजाज़त लें, उनकी सिस्टर को उनसे मिलने की इजाज़त दें ताकि हमें जो ये शक व शुबात हैं ये दूर हो। अब मेरा ये ख्याल है कि कैद तन्हाई के तो अंदर तो वो पहले ही थे और जब से सख्तियाँ बढ़ाई गई हैं अडियाला जेल के अंदर तो वो कैद तन्हाई में थे। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं, इससे आप इस चीज़ को अज्यूम नहीं कर सकते कि उनकी जान ख़तरे में है, कि उनको अगर ये चीज़ गलत है कि उनको जो सेल के बाहर जो वो वॉक वगैरह करते थे उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन इनसे ये चीज़ें नहीं अज्यूम की जा सकती कि उनकी जान को ख़तरा है। खैर, उमर अयूब खान साहब ने भी ट्वीट किया। उसके बाद जनाब अब आ जाते हैं वो ग्रैंड जिरगे के ऊपर। वो अभी भी ख़त्म हो चुका हो शायद जब तक ये व्लॉग हम रिकॉर्ड करें, लेकिन ये जारी था जब ये व्लॉग हमने शुरू किया था। जंग ने ये खबर दी है कि जनाब वज़ीर आला ने जिरगे से कलअदम तंजीम के साथ बात करने का इख्तियार मांगा। वज़ीर आला ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए दूसरे फ़रीक के साथ ज़मीन पर बैठने को भी तैयार हूँ।
علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اب تک جو کارروائی ہوئی اس پر ریاست کی وجہ سے خاموش رہا، مزید جو کچھ ہوگا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ میزبانی کر لیں، مذاکرات پر ہمیں اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا کہ میں جرگہ بناؤں گا اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ علی امین گنڈاپور کا ایک بہت اچھا سٹیپ ہے، اور یہ جرگے کا جو اہتمام کیا ہے اس کے اندر اگر دیکھیں تو محسن نقوی صاحب اے پی این اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اور دیگر مختلف پارٹیز کے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور یہ ایک اچھا ایک ڈیسیجن تھا اور یہ ایک اچھا مطلب سٹیپ تھا جس کے اندر آپ لوگوں نے بیٹھے اور آپ نے افہام و تفہیم سے چیز کا حل نکالا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کالعدم تنظیم ریاست کے خلاف نہ جائے، کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں مسئلہ حل ہو۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پشتون قومی جرگے کے انعقاد کے حق میں بات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ جرگے کی ذمہ داری آپ کی خود کی ہوگی۔ وزیر داخلہ نے جرگے میں ریاست کے خلاف نعرے بازی کے خدشے کا اظہار کیا، تو اس کے اوپر بھی علی امین گنڈاپور نے یقین دہانی کی کہ کروائی کہ جناب ایسی کوئی صورتحال نہیں پیدا ہوگی۔ اصل میں اب یہ جو کنسرن ہے نا، جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کنسرن ہے پی ٹی ایم سے کہ جناب وہ ایک بڑا مشہور نعرہ ہے، ماضی کے اندر بھی وہ لگاتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ مسائل ہیں اور بھی کچھ سویر قسم کے اسٹیبلشمنٹ کو مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کو کالعدم یا ان کو بین کیا جاتا ہے۔ اب اس ساری اسٹیٹمنٹ کے بعد کچھ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جو وہ ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے اور ان سے کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، اس وجہ سے یہ ایک فری ہینڈ دیا جا رہا ہے اور علی امین گنڈاپور یہ اسٹیپ لے رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اگر ان سے اگر کمیونیکیشن چل بھی رہی ہوتی تو میرا نہیں خیال تھا کہ وہ پی ٹی ایم سے مذاکرات کے لیے روکتے، کیونکہ اگر وہ طالبان سے مذاکرات کے لیے تیار تھے تو وہ میرا خیال ہے پی ٹی ایم سے منع نہیں کریں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، جناب یہ تو غلط ہو رہا ہے، اس کی مزاحمت کرنی چاہیے، اور مختلف قسم کے جو ہیں ٹویٹس بھی کیے تھے۔ تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب بھی اس بات سے منع کریں گے۔ اس کے بعد جناب آگے آ جاتے ہیں، ایک کل سے سوشل میڈیا کے اوپر فیک نوٹیفیکیشن بہت زیادہ وائرل ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ بیرسٹر سیف کو ہٹا دیا گیا، انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف گئے اور علی امین گنڈاپور کی بات نہیں مانی، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو وہ جناب کل رات کو کاشف عباسی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب اچھا اس بات میں نا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر میں اپنے صحافی جو بھائی ہیں ہمارے ان کی کریڈیبلٹی چیک کر رہا ہوں کہ انہوں نے جناب یہ نوٹیفیکیشن کو شیئر بھی کیا ہوا ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ انہیں چیک کرنا چاہیے تھا، انہوں نے جناب چیک کیے بغیر ہی جو ہے وہ شیئر کر دیا۔ تو بیرسٹر سیف صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب میں خود اپنے آپ کو عہدے سے ہٹانے کی خبر دیکھ کے حیران ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بطور ترجمان وزیر اعلیٰ جو بھی بیان دیتا ہوں وہ کے پی کے حکومت کی طرف سے دیتا ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ چند دنوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو بیان دے رہے ہیں یا یہ جو پی ٹی ایم کے حوالے سے بیان دیا گیا یہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو بیانات دیے گئے تھے یہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر جناب انہوں نے کہا کہ جو بھی میں بیان دیتا ہوں وہ میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی، جو کچھ بھی مجھے کہا جاتا ہے کہ پارٹی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ میں دیتا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جذبات میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے میری پارٹی میں موجود میرے کولیگز کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو یا میں ان سے متعلق کوئی نیگیٹو رائے دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب شاہد خٹک کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بڑے ٹویٹس کیے گئے تھے اور اس کے بعد بیرسٹر سیف کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی، اور شاہد خٹک صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انہوں نے بھی جناب کہا تھا کہ میں جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ کے پی اسمبلی کے اراکین نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد کیا اور کہا کہ آپ اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور خیبر میں اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ کل تک اس مسئلے کا مناسب حل نکال لیا جائے گا۔ کے پی حکومت صرف کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے بعد جناب بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی کچھ لب کشائی کی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پشاور میں اہم جرگے میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کا موقع ملا، جرگے میں اہم قومی نوعیت کے نکات پر تمام جماعتوں میں اتفاق ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی قیام امن کی گوشوں میں صف اول نظر آئے گی۔ خیبر پختونخوا اہم جرگے میں تمام جماعت مشترکہ کوششوں پر متفق ہوں گی۔ اتفاق ہوا آئندہ اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی ملکی ادارے کے خلاف نعرے نہیں لگے گا۔ قومی پرچم کے تقدس اور آئین کے احترام کی تمام جماعتیں پابندی کریں گی۔ تو یہ جناب انہوں نے کچھ گفتگو کی، وہ بھی بتائی۔ اس کے بعد جناب آپ آگے آ جاتے ہیں، منیر فاروق صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ولاگ کیا اور اس ولاگ کے اندر انہوں نے بیسیکلی وہ جو علی امین گنڈاپور کا قافلہ آ رہا تھا اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب یہ جو ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا تھا یہ انہوں نے بیسیکلی رپورٹ کیا، یہ منیر فاروق صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو قافلہ آ رہا تھا اس کے اندر کچھ ایسی گاڑیاں بھی تھیں جن کے اندر نشہ آور چیزیں بھی تھیں، جیسے آئس وغیرہ انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ ہے
اب یہ منیف فاروق صاحب نے اپنے ولاگ میں بتایا کہ جناب وہ نشہ آور چیزیں ان کے ساتھ تھی، آئس وغیرہ انہوں نے نام بھی لیے 2-3 اور۔ اس کے بعد جناب فیصل امین خان جو کہ علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں، یہ ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، میں نے بلر کر دیا ہے۔ اتنی گھٹیا قسم کی انہوں نے بات کی اور اتنی نازیبا الفاظ میں انہوں نے جناب منیف فاروق صاحب کے حوالے سے استعمال کیے کہ میں وہ سامنے دکھانا نہیں چاہ رہا کہ بولنا تو ایک اور چیز ہوگی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے، وہ ایک جرنلسٹ ہیں اور وہ ایک خبر دے رہے ہیں، آپ ان کی خبر کو تردید کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے ان کے خلاف اس گھٹیا اس زبان کا استعمال کرنا یہ غلط طریقہ کار ہے اور یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹیا حرکت ہے باقاعدہ طور پر۔ اس کے بعد جناب دنیا نیوز نے ایک خبر رپورٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم 18 اکتوبر کو قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتوں کے سربراہان کی جانب سے اپنے ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جناب وہ یہ جو باہر جانے والی تھوڑی سی روایت تھی نا، اور جو ٹور لگ رہے تھے ان کو فار دا ٹائم بینگ روک دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی ہونے والے افراد کو بھی 17 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے مطابق امکان ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفیکیشن کو دوبارہ بحال کر دے۔ تو ایک جناب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد جناب ایک اور جو عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پی پی کا وفد وہ جناب مولانا صاحب سے ملاقات کے لیے گیا ہے اور اس کے اندر بھی ظاہری بات ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی بات ہوئی ہے اور مولانا صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایون کہ اس کے اندر یہ بھی مولانا صاحب کے وفد کی جانب سے کہا گیا کہ آپ جناب 18 اکتوبر ہی کیوں، اس کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر پی پی کا جو وفد تھا انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ہو سکتا ہے، اس پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں جی جو ایک بڑی اہم خبر ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جناب جو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی 14 اکتوبر کے بعد۔ یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، خبر میں آپ کو پوری پہلے دے دیتا ہوں جناب، اس کے بعد تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ چیئرمین FBR جناب انہوں نے کہا ہے کہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے کہ چند فیصد لوگ ٹیکس دیتے ہیں، یہ بات درست ہے کہ کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ 40 لاکھ گھر ایسے ہیں جن میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، 30 لاکھ کے قریب لوگوں کو ٹیکس لائبلٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں لوگوں میں سچ بولنے کا رجحان بہت کم ہے۔ ہم نے کمپنیوں کے ڈکلیئرڈ سیلز ٹیکس کا موازنہ کیا۔ اسٹیل سیکٹر میں ایک کمپنی کہتی ہے کہ 7% ٹیکس ہے، دوسری کہتی ہے کہ جناب 21% ٹیکس ہے۔ چیئرمین FBR نے کہا کہ کسٹم کی رپورٹس پر کام ہو رہا ہے، دسمبر تک فعال ہو جائیں گی۔ کسٹم سائٹ پر اسمگلنگ کا بہت مسئلہ ہے، فیلڈ میں ہمارے افسران کی تنخواہیں بہت کم ہیں۔ چیئرمین FBR نے کہا کہ سیلز ٹیکس چیئرمین FBR راشد لنگڑیال نے کہا کہ 14 اکتوبر کے بعد ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ گاڑی خریدنے، نارمل بینک اکاؤنٹ رکھنے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ اس کے بعد جناب ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کچھ کیسز میں پوری پروسیکیوشنز نہیں کی ابھی تک، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن چلی ہے، لیکن 14 اکتوبر کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ایکشن لیا جائے گا۔ اور یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، جو لوگ ٹیکس نہیں ادا کرتے یا جو لوگ نان فائلر ہیں ان کو اب فائلر ایک تو ہونا پڑے گا اور ایک تو ٹیکس پے کرنے پڑیں گے۔ تو جناب یہ تھی ڈیولپمنٹس آپ تک یہ پہنچائی۔ آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔